कचरा दो सोना लो। क्या आप जानते हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक कचरे को कैसे यूटिलाइज करते हैं और आप कचरे से हर माह 5 से 6 लाख कैसे कमा सकते हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ कचरा पैदा करता है बल्कि कचरे को इंपोर्ट भी करता है। कचरा अगर इतना ही अहम है तो कराची शहर कचरे का ढेर क्यों बनकर रह गया है। ऐसे ही कई सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस इमरान हैदर। आप देख रहे हैं 14 स्टार यूट्यूब चैनल। वीडियो के आखिर तक आपको पता चलेगा कि आप किस तरह कचरे को सोने में तब्दील कर सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन पहले कुछ ख़ास मालूमात का जानना आपके लिए ज़रूरी है। कचरे का इंतज़ाम एक अहम आलमी चैलेंज है जिसमें पायदार हल बढ़ती हुई ज़रूरत है। ये तहकीकी वीडियो मुख्तलिफ ममालिक के बेहतरीन तरीक़ों पर तवज्जो दिलाते हुए कचरे की रिसाइकलिंग और मुफीद मसनूआत में इसकी तब्दीली के बारे में मालूमात फराहम करेगी। यहाँ पाकिस्तान के लिए कचरे की रिसाइकलिंग के तरीक़े को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमलियों का भी खाका पेश करेंगे। इस कोशिश में इनफरादी शहरियों के किरदार पर भी बात होगी। कचरा पैदा होना पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए एक तशवीशनाक बात है। कचरा जमा होने से माहौलियाती सेहत और माशी चैलेंजेस पैदा होते हैं। कचरे को रिसाइकलिंग और दोबारा इस्तेमाल करना न सिर्फ इन मसाइल को कम करता है बल्कि एक सर्कुलर इकोनॉमी में भी हिस्सा डालता है। मुख्तलिफ ममालिक से रिसाइकलिंग के बेहतरीन तरीक़ाकार को सीख कर ही कचरे को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीडन ने कचरे से तवानाई का एक मौसर निज़ाम कायम किया है जिसमें कूड़े को जलाकर बिजली और हरारत पैदा की जाती है। ये नुक्ता नज़र लैंडफिल के इस्तेमाल को कम करता है और कचरे को बतौर वसीला इस्तेमाल करता है। जापान कचरे के इंतज़ाम की हिकमत अमली में कचरे को रिसाइकलिंग के ज़िम्मे में छांटता है। इस पेचीदा अलहदगी के नतीजे में रिसाइकलिंग की हाई रेट और माहौलियाती असरात में कमी वाक़ा होती है। जर्मनी का बोतल डिस्पोज सिस्टम वापस किए गए मशरूबात के कंटेनर्स के लिए रकम की वापसी की पेशकश करके रिसाइकलिंग की तरगीब देता है। ये इक़दाम शहरियों को रिसाइकलिंग में फ़ाल तौर पर हिस्सा डालने की तरगीब देता है। सिंगापुर एक सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच अपनाता है जिसका मकसद 2030 तक तमाम कचरे को दोबारा इस्तेमाल करना और दोबारा तैयार करना है। पाकिस्तान का वेस्ट मैनेजमेंट बड़ी हद तक गैर रस्मी सेक्टर पर इन्हिसार करता है। ऑफिशियल कचरे के इंतज़ाम के निज़ाम में गैर रस्मी रिसाइकल्स को जम करना रिसाइकलिंग की कोशिश को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान को रिसाइकलिंग को फ़रोग़ देने के लिए रिसाइकलिंग की सहूलियात देना होंगी। मसलन कचरा जमा करने के निज़ाम और अवामी आगाही मुहिम में सरमायाकारी करना ज़रूरी है। पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसी पॉलिसियाँ और ज़ाब्ते कायम करना चाहिए जो रिसाइकलिंग की हिमायत करें, जैसे सनतकारों को रिसाइकिल शुदा मवाद इस्तेमाल करने के लिए मराअत देना, कचरे की मुनासिब छांटी करके घर वाले कचरे को रिसाइकिल और नाकाबिल रिसाइकिल कैटेगरीज में अलग करके रिसाइकलिंग में फ़ाल कर सकते हैं। तालीम याफ्ता अफराद रिसाइकलिंग के बारे में बेदारी पैदा कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटीज़ को पायदार तरीक़ों को अपनाने की तरगीब दे सकते हैं। रद्दी की टोकरी को रिसाइकिल करना और कचरे को मुफीद मसनूआत में दोबारा इस्तेमाल करना माहौलियाती इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी है। स्वीडन, जापान, जर्मनी और सिंगापुर जैसे ममालिक के बेहतरीन तरीक़ों का मुताला करके पाकिस्तान कचरे की रिसाइकलिंग का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकता है। रिसाइकलिंग के लिए इज्तिमाई अज़म के साथ पाकिस्तान अपने कचरे के इंतज़ाम के चैलेंजों को कम कर सकता है और एक सरसब्ज़ और ज़्यादा पायदार मुस्तक़बिल में अपना हिस्सा डाल सकता है। रिसाइकलिंग के तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए तख्लीक़ करदा मसनूआत की बेहतरीन मिसालों में से एक रिसाइकिल शुदा कागज़ है। रिसाइकिल शुदा कागज़ पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट पेपर से तैयार किया जा सकता है।
جسے اکٹھا کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے اور کاغذ کی نئی مصنوعات میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ری سائیکل شدہ کاغذ کو ری سائیکل شدہ مصنوعات کی بہترین مثال سمجھا جاتا ہے۔ کاغذ کی ری سائیکلنگ قدرتی وسائل جیسے درخت، پانی اور توانائی کو محفوظ کرتی ہے۔ یہ لکڑی کے گودے کی ضرورت کو کم کرتا ہے، جو جنگلات اور جنگلی حیات کی رہائش گاہوں کے تحفظ میں مدد کرتا ہے۔ ری سائیکل شدہ کاغذ کی تیاری کے لیے عام طور پر خام مال سے کاغذ بنانے کے مقابلے میں کم توانائی درکار ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کاربن کے اثرات کم ہوتے ہیں اور گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم ہوتا ہے۔ ری سائیکلنگ پیپر لینڈ فل سے کچرے کی ایک اہم مقدار کو ہٹاتا ہے، جس سے کچرے کو ٹھکانے لگانے کے نظام پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ کاغذ کی ری سائیکلنگ کا عمل روایتی کاغذ کی تیاری کے مقابلے میں کم پانی استعمال کرتا ہے، جو پانی کی کمی والے علاقوں کے لیے بہتر ہے اور اہم ہے۔ ری سائیکلنگ شدہ کاغذی مصنوعات کا آج عالمی معیار ہے۔ ری سائیکلنگ شدہ کاغذ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بشمول پرنٹنگ، پیکیجنگ، اسٹیشنری اور یہاں تک کہ آرٹ۔ اس کی پیداوار اور استعمال ری سائیکلنگ کے ایک کامیاب ماڈل کی نمائندگی کرتا ہے، جو نہ صرف ماحول کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ معاشی فوائد بھی فراہم کرتا ہے۔ ری سائیکل ماحول دوست مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ ہے اور ری سائیکل شدہ کاغذ اس طلب کو پورا کرتا ہے، جس سے یہ کاروبار کے لیے معاشی طور پر قابل عمل ہے۔ ری سائیکل شدہ کاغذ سرکولر اکنامی کی ایک اہم مثال ہے اور اسے دوبارہ پیداواری سائیکل میں شامل کیا جاتا ہے، جس سے نئے خام مال کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ برونالویز کی ریسرچ لینڈ کورنگ، ماحول اور پائیداری کے مطابق عالمی ویسٹ ری سائیکلنگ سروس مارکیٹنگ کی مالیت 2020 میں 55.1 بلین امریکی ڈالر تھی اور 2021 میں اس کا تخمینہ 57.69 بلین امریکی ڈالر لگایا گیا تھا۔ کچرے کے ماحولیاتی اثرات کے بارے میں صارفین کی آگاہی میں اضافے کی توجہ سے آنے والے برسوں میں مارکیٹ میں کافی اضافہ متوقع ہے۔ 2028 تک یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ عالمی کچرے کی ری سائیکلنگ سروسز کی مارکیٹ میں تقریباً 90 بلین ڈالرز کی قیمت تک پہنچ جائے گی، جو 2021 سے 2030 تک کی پیشن گوئی کی مدت کے دوران 4.8% کی کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ کو رجسٹر کرے گی۔ اگرچہ بہت سے مواد کو ری سائیکل کیا جا سکتا ہے، لیکن پلاسٹک کا کچرا ہے جو حالیہ برسوں میں میڈیا کی خاص توجہ کا مرکز بنا۔ سمندری ماحول کو آلودہ کرنے والے پلاسٹک کے کچرے کی تصاویر نے دنیا بھر میں بہتر ری سائیکلنگ کے لیے صارفین کی مانگ میں اضافہ کیا ہے۔ 1950 کی دہائی سے دنیا بھر میں تقریباً 10 ملین میٹرک ٹن پلاسٹک کا مواد تیار کیا جا چکا ہے، تاہم اس میں سے صرف ایک چھوٹی سی رقم کو ری سائیکل کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں ری سائیکلنگ کی شرح بہت مختلف ہوتی ہے۔ جرمنی میں میونسپل کچرے کی ری سائیکل کی سب سے زیادہ شرح تقریباً 50% ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ میں ری سائیکلنگ کی شرح صرف 25% ہے اور گزشتہ دہائی کے دوران اس میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے۔ قیمت اکثر ری سائیکلنگ کی کم شرحوں کا ایک عنصر ہوتی ہے، کیونکہ ری سائیکل شدہ مواد کے مقابلے خام مال سے پلاسٹک کی نئی مصنوعات تیار کرنا اکثر سستا ہوتا ہے۔ ری سائیکلنگ کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک نئی مصنوعات بنانے کا عمل ری سائیکل کیے جانے والے مواد اور مخصوص پروڈکٹ کی تخلیق کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، تاہم ری سائیکل شدہ پروڈکٹ بنانے کے لیے یہاں ایک عام مرحلہ وار عمل کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ ری سائیکل مواد کو جمع کرنا ہے۔ ان مواد میں کاغذ، پلاسٹک، شیشہ، دھاتیں، ٹیکسٹائل یا کوئی دوسری قابل تجدید شے شامل ہو سکتی ہے۔ ڈراپ آف سینٹرز یا مخصوص کلیکشن پروگراموں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ پھر ری سائیکل ایبل کو چھانٹنے کی سہولت میں منتقل کیا جاتا ہے
افراد یا خودکار نظام مواد کو مختلف زمروں میں الگ الگ کرتے ہیں۔ مثلاً کاغذ، پلاسٹک، شیشہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہر مواد کی قسم پر الگ سے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کچھ ریسائکل ایبلز کو کھانے کی باقیات یا گندگی جیسے آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے صفائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پلاسٹک کے برتنوں کو دھویا جا سکتا ہے تاکہ بچا ہوا کھانا نکالا جا سکے۔ کاغذ، گتے اور پلاسٹک جیسے مواد کو اکثر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ ان پر عمل کرنا آسان ہو سکے۔ ریسائکلنگ کے عمل میں پگھلانا، صاف کرنا یا توڑنا مواد پر منحصر ہے۔ یہاں مختلف ریسائکلنگ کے عمل استعمال کیے جاتے ہیں، جس کی کچھ مثالیں یہ ہیں۔ ایلومینیم اور اسٹیل جیسی دھاتیں پگھل کر نئی مصنوعات میں تبدیل ہوتی ہیں۔ پلاسٹک کو اکثر پگھلا کر صاف کیا جاتا ہے تاکہ نئی اشیاء میں ڈالنے سے پہلے نجاست کو دور کیا جا سکے۔ کاغذ اور گتے کو توڑا جاتا ہے جسے پھر کاغذ کی نئی مصنوعات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریسائکل مصنوعات کو نئی پروڈکٹ کے لیے مطلوبہ شکل میں ڈھالا یا شکل دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ریسائکل پلاسٹک کو کنٹینرز یا فرنیچرز میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ کوالٹی کنٹرول کے اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لاگو کیے جاتے ہیں کہ نئی تیار کردہ مصنوعات حفاظت اور معیار پر پورا اترتی ہے۔ تیار شدہ ریسائکل مصنوعات کو تقسیم کے لیے پیک کیا جاتا ہے۔ ریسائکل شدہ مصنوعات کو ہول سیلر یا تھوک فروش یا براہ راست صارفین کو مختلف ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب پروڈکٹ اپنے لائف سائیکل کے اختتام پر پہنچ جاتی ہے تو صارفین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو ریسائکل کریں۔ بہت سی ریسائکل شدہ مصنوعات سائیکل کو جاری رکھتے ہوئے دوبارہ ریسائکل ہو سکتی ہیں۔ عوامی بیداری اور تعلیمی پروگرام ریسائکلنگ اور ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صارفین کو ریسائکلنگ کی اہمیت اور ریسائکل کرنے کے قابل عمل مواد کو صحیح طرح سے ٹھکانے لگانے کے بارے میں آگاہ کیا جانا چاہیے۔ ریسائکل کے عمل کی کارکردگی اور پائیداری کو بہتر بنانے کے لیے ریسائکلنگ ٹیکنالوجیز اور مواد میں مسلسل تحقیق اور جدت ضروری ہے۔ صارفین، سرکاری ایجنسیاں، ریسائکلنگ کی سہولیات اور مینوفیکچررز مؤثر ریسائکلنگ کے لیے ہر مرحلے میں تعاون اور عزم کی ضرورت ہوتے ہیں تاکہ کچرے کو کم کیا جا سکے، وسائل کو محفوظ کیا جا سکے اور ماحولیاتی اثرات کو کم کیا جا سکے۔ پاکستان سالانہ تقریباً 49.6 ملین ٹن ٹھوس کچرا پیدا کرتا ہے، جس میں سالانہ 2.4% سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح ویسٹ مینجمنٹ کے بنیادی ڈھانچے کا فقدان ہے، جس سے سنگین ماحولیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر میونسپل کچرے کو یا تو جلا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں یا خالی جگہوں پر دفن کر دیتے ہیں، جس سے عام آبادی کی صحت اور بہبود کو خطرہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر ہفتے 87 ٹن ٹھوس کچرا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ تر بڑے میٹروپولیٹن علاقوں سے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں روزانہ 16,500 ٹن سے زیادہ میونسپل کچرا پیدا ہوتا ہے۔ تمام بڑے شہروں کو شہری کچرے کے انتظام کے بارے میں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ بیوروکریٹ رکاوٹیں اور شہری منصوبہ بندی کا فقدان یا کچرے کے انتظام کے ناکافی آلات اور کم عوامی بیداری اس مسئلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کے بیشتر بڑے شہروں میں کچرا جمع کرنے کی ذمہ داری مقامی اور میونسپل حکومتیں ہیں۔ شہروں میں 60 سے 70% ٹھوس کچرا جمع ہوتا ہے۔ کچرا جمع کرنے والے بیڑے عام طور پر ہینڈ کارٹ اور گھڑا گاڑیوں پر مشتمل ہوتے ہیں یا پھر ثانوی کچرا جمع کرنے اور نقل و حمل کے لیے کھلے ٹرک، ٹریکٹر، ٹرالی سسٹم اور آرم رول کنٹینر ٹرک ہوتے ہیں۔ کچھ میونسپلٹی جمع کرنے کے دیگر طریقوں کو بڑھانے کے لیے گلیوں میں صفائی کرنے والوں اور سینیٹری ورکرز کی خدمات حاصل کرتی ہے۔ وہ چھوٹے ڈھیروں کو کوڑا دانوں
سے ٹھوس کچرا جمع کرنے کے لیے ویل بار اور جھاڑو کا استعمال کرتے ہیں، پھر اسے رسمی اور غیر رسمی ڈپو میں محفوظ کرتے ہیں۔ کراچی 3 سینیٹری لینڈ فل سائٹس کا استعمال کرتا ہے، جبکہ ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں 2 ہیں۔ دوسرے بڑے شہر مناسب لینڈ فل سائٹ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں ٹھوس کچرا شہر کی حدود سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی صلاحیتیں اور نظام صوبے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ پنجاب میں لاہور واحد شہر ہے جس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ٹریٹمنٹ اور ٹھکانے لگانے کا مناسب نظام ہے، جسے ترک کمپنیوں ہیلبرگ اور اوسپاک کو آؤٹ سورس کیا گیا تھا۔ صوبہ پنجاب کے ثانوی شہروں کے لیے بھی اسی طرح کے نظام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ سندھ میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا مقصد 20 شہروں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی خدمات کو بہتر بنانا ہے اور صوبوں میں کچرے کے انتظام کے وسیع پیمانے پر منصوبوں کے لیے باقاعدگی سے ٹینڈر کا اعلان کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پانی اور صفائی کی خدمات پشاور WSSP ایک سینیٹری لینڈ فیل بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ 6.9 ملین کی آبادی والے بلوچستان میں ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے لیے کوئی قابل ذکر انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ پاکستان کا زیادہ تر ٹھوس کچرا حتمی طور پر ٹھکانے لگانے کی جگہوں تک نہیں پہنچتا اور پیدا ہونے والا زیادہ تر کچرا ریسائکلنگ کے لیے نکالا جاتا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے 25 سالہ آپریشنل مدت کی بنیاد پر کچرے سے توانائی کے منصوبوں کے لیے فرنٹ ٹیرف کا اعلان کیا ہے۔ ٹینڈر کے ممکنہ مواقع کے لیے ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہیں جس کا نام ہے www.ppra.org.pk یا پھر sswmb.gos.pk/cms۔ اب بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کس طرح کچرے کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے، یعنی کچرے سے پیسے کما سکتا ہے۔ ضائع شدہ کھانے سے ایک خاص کھاد بنتی ہے جس کو کمپوسٹنگ کہا جاتا ہے، جو ایگریکلچر میں استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں ہی تیار کی جاتی ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کھاد کو بنانے پر اگر تحقیق کی جائے تو یہ کافی منافع بخش کاروبار ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ترقی یافتہ ممالک الیکٹرانک آئٹمز کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں، جسے ای ویسٹ کہتے ہیں، جو جمع ہو کر لاکھوں ٹن بن جاتا ہے؟ اور آخر یہ ای ویسٹ کہاں جاتا ہے؟ یہ سارا ای ویسٹ ترقی پذیر ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے، جن میں سے ایک پاکستان بھی ہے، جس میں موبائلز، کمپیوٹرز وغیرہ شامل ہیں، جو کہ کچھ تو کارآمد ہوتے ہیں، باقی سب کچرا ہی ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اس کچرے سے جان چھڑاتے ہیں کیونکہ اسے ٹھکانے لگانے میں زیادہ خرچہ اور توانائی صرف ہوتی ہے اور اس سے کیمیکل ری ایکشن بھی زیادہ ہوتا ہے، پر پاکستان جیسے ممالک میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ ای ویسٹ بہتر کاروبار ہے، بشرطے کہ آپ اس کاروبار کے بارے میں اچھی طرح معلومات رکھتے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کچرا چن کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی کم قیمت میں کچرا ڈپو تک پہنچاتے ہیں۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ڈپو کچرے کو الگ الگ کر کے کچرا متعلقہ فیکٹریز کو سیل کرتے ہیں۔ مثلاً کچھ فیکٹری ردی یا کاغذ کی خریدار ہوتی ہے جو کاغذ کو ریسائیکل کرتی ہے، اور کچھ فیکٹریز پلاسٹک کی خریدار ہوتی ہیں جو پلاسٹک کو ریسائیکل کرتی ہیں۔ اسی طرح دیگر مواد کی الگ الگ فیکٹریز خریدار ہوا کرتی ہیں۔ اگر پلاسٹک کی ریسائیکل کی ایک چھوٹی سی فیکٹری کی بات کریں تو ایک مشین روز 2 ٹن مال تیار کرتی ہے، یعنی مہینے کا 60 ٹن، اور کم سے کم منافع 10 روپے بھی لگائیں تو مہینے کے
6 لاکھ بنتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ یعنی آپ کے پاس مشین لگانے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، جبکہ مشین کا سیٹ اپ 25 لاکھ کے قریب ہے۔ ساتھ ہی آپ کو اس کاروبار کی مکمل معلومات بھی ہو۔ اس فیکٹری سے جو پروڈکٹ بنتی ہے اسے پلاسٹک دانہ کہتے ہیں۔ اس کی کھپت اور مانگ بہت زیادہ ہے۔ استعمال شدہ کپڑوں کی ریسائیکل بھی ایک اچھا اور منافع بخش کاروبار ہے، جس کی مدد سے پرانے کپڑوں سے کاٹن بناتے ہیں۔ ایک چھوٹی مشین کی قیمت 2 لاکھ کے قریب ہے، میڈیم مشین 6 لاکھ تک اور بڑی مشین 15 لاکھ کے قریب مل جاتی ہے۔ اس مشین کو حاصل کرنے کے لیے امیزون یا علی بابا کی ویب سائٹ پر آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی مشین کو اپنے گھر پر بھی لگایا جا سکتا ہے اور کاٹن کی بڑی مانگ کی بدولت لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں، بشرط ہے کہ احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے۔ لیکن اگر ریسائکلنگ اتنا ہی منافع بخش کاروبار ہے اور دنیا ریسائکل پر اتنا زور دے رہی ہے تو کراچی کچرے کا ڈھیر کیوں بنا ہوا ہے؟ یا پھر بات کچھ اور ہے؟ جی ہاں، دال میں کچھ تو کالا ہے۔ کراچی میں جہاں کئی مافیا ہیں، وہاں کچرے پر بھی ایک مافیا کا راج ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مافیا کچرا چننے والوں پر مشتمل ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو سیاسی اور سرکاری افراد بھی شامل ہیں۔ ڈی ایم سی کے افسران اپنی فیک کمپنیز رجسٹر کرواتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علاقے لاکھوں روپے کے حساب سے بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کراچی میں کچرا جمع کرنے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا، گھروں سے کچرا اٹھانا، دوسرا کچرا کنڈی میں جمع کرنا، پھر وہاں سے اٹھا کر شہر سے دور دفن کرنا۔ بدقسمتی سے ان تینوں مراحل میں مفادات آگے آ جاتے ہیں۔ گھروں سے کچرا اٹھا کر پہلے ہی الگ الگ کر لیا جاتا ہے اور بیکار کچرا چوراہوں پر پھینک دیا جاتا ہے، جسے اٹھانے والے لاپرواہی کا ثبوت دیتے ہیں، اور اگر کبھی اٹھا بھی لیں تو اسے زمین میں دفن کرنے کے بجائے شہر کے کسی کونے میں کھلے عام پھینک دیا جاتا ہے۔ مسئلہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ گھروں سے کچرا جمع کرنے کے لیے مہاجرین کو اجرت پر ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں، جو جرائم کا سبب بنتے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، حکومت عوام کے ووٹوں سے بنتی ہے، نظام چلانے کے لیے عوام ٹیکس دیتی ہے، اور عوام انہی حکمرانوں کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ کب ان میں رحم آ جائے اور یہ عوام کے لیے کچھ کام کریں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی میسج ملا ہو تو اس ویڈیو کو لازماً شیئر کریں اور اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔